आज किंजा का कॉलेज में पहला दिन था और वो बहुत नर्वस थी। वजह ये थी कि वो हमेशा गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, मैट्रिक तक। पर अब प्री मेडिकल के लिए शबीर साहब को जो कॉलेज पसंद आया था, वहाँ को एजुकेशन सिस्टम था। किंजा ने तो इनकार कर दिया था कि वो इस कॉलेज नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी गर्ल्स कॉलेज में ही एडमिशन लेगी। पर अपने माँ बाप दोनों की इसरार पर उसे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। वो बहुत छोटी और नाजुक दिल की मालिक थी। वो बहुत मासूम थी, बचपन से सिर्फ माँ बाप के साए में ही रही थी। ननियाल था नहीं, और दादा दादी के इंतकाल के बाद ददियाल में भी सिर्फ एक ताया ही रह गए थे, जिनको ना तो छोटे भाई से प्यार था और ना ही उसकी औलाद से। बाप की विरासत से हिस्सा लेकर अलग हो गए और अब अपने हाल में खुश थे। इसलिए किंजा ने हमेशा अपने माँ बाप को ही देखा और इनका प्यार ही हासिल किया। वो इकलौती थी और बहुत लाडली भी। उसके लिए उसके माँ बाप ही उसकी कुल कायनात थे। वो ग्राउंड में परेशान सी खड़ी थी। शबीर साहब उसे कॉलेज के बाहर ही ड्रॉप करके गए थे और वो बहुत समझा कर भी गए थे कि वो परेशान ना हो, अगर कोई मसला हो तो उनको कॉल कर दे। ये मोबाइल भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही उसे दिलवा दिया था, क्योंकि उसे पढ़ाई के सिलसिले में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। वो परेशान सी इधर उधर देख रही थी जब उसके पास एक लड़की आई। हेलो प्रीटी गर्ल, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो और यहाँ क्यों खड़ी हो? वो किंजा की ही एज फैलो लड़की थी और बहुत फ्रैंकली वो किंजा से बात कर रही थी। उसका पूछना ही था कि किंजा ने रोना शुरू कर दिया। अरे अरे, क्या हो गया यार? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे कुछ बताओ तो सही। किंजा के रोने पर वो खुद भी परेशान हो गई थी। नहीं, मेरा फर्स्ट डे है, मुझे क्लास में नहीं मिल रही है, वो रोते हुए उस लड़की को बता रही थी। उफ, पागल लड़की, मुझे भी डरा ही दिया। मैं समझी पता नहीं क्या हो गया जो ये प्यारी सी लड़की ऐसे रो रही है। मेरा नाम अमारा है, तुम मुझे EM भी बोल सकती हो। चलो, अब अपना नाम बताओ जल्दी से, फिर तुम्हारी क्लास भी ढूंढते हैं। किंजा को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम किंजा शबीर है और मैंने FSC प्री मेडिकल में एडमिशन लिया है। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मजे की बात बताओ, मेरा भी यही सेक्शन है और बीच है। इसका मतलब ये कि हम दोनों क्लास फेलोज हैं। किंजा को बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि वो उसकी क्लास फेलो है। कम से कम कोई तो ऐसा मिला जो उससे अच्छे से बात कर रहा था और वो भी उससे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकती थी। फिर अमारा ने किंजा का हाथ थामा और इसीलिए क्लास की जाने पड़ गई। किंजा और अमारा क्लास में साथ ही दाखिल हुई। लास्ट बेंच खाली था, वो दोनों जाकर वहां बैठ गई। तमाम स्टूडेंट्स आपस में बातों में मगन थे। किंजा और अमारा भी एक दूसरे को अपनी फैमिली और अपने रिजल्ट्स के बारे में बताने लगी। अमारा को बहुत मासूम और प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की बहुत पसंद आई। वो दोनों एक दूसरे के की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुकी थी। ये आगाज था किंजा शबीर और अमारा हसन की दोस्ती का। अमारा बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी और किंजा उसके बिल्कुल बरक्स। किंजा बचपन से ही माँ बाप की छाँव में रही थी। उसकी स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं थी। अमारा हसन उसकी पहली दोस्त थी, जो पहली लड़की जिसे किंजा शबीर ने दोस्ती का शर्फ बख्शा था। अभी वो सब बातों में मसरूफ थे जब प्रिंसिपल सर मामून के साथ क्लास में दाखिल हुए। उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉलेज में वेलकम करने के बाद उनसे मामून का तारफ करवाया। उसके बाद प्रिंसिपल सर वहां से रवाना हो गए। तो मामून क्लास की तरफ मुतवजा हुआ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मामून इब्राहिम खान है और मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आप लोग खड़े होकर अपना तारुफ करवाइए। उसके चुप होते ही एक शहर था जो टूटा था। उसकी पर्सनालिटी के बाद उसके बोलने का अंदाज साहिराना था। उसके कहने पर सब स्टूडेंट्स बारी बारी खड़े होकर अपना तारुफ करवाने लगे। अरे यार किंजा, सर कितने हैंडसम है ना यार, बिल्कुल तुर्किश हीरोज की तरह। वो किंजा के कान के करीब झुककर बोली थी, लेकिन किंजा ने जवाब न दिया। वो पर झुककर कुछ लिखने में मसरूफ थी। इतने में अमारा की बारी आई तो उसने भी खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद मामून अगली स्टूडेंट के बोलने का इंतजार कर रहा था। वो लड़की झुककर कुछ लिखने में मसरूफ थी। उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा था। इस तरह सिर्फ सफेद मोमी हाथी उसके नजर आ रहे थे, जो तेजी से कुछ लिखने में मसरूफ थे। अमारा ने उसकी बाजू से पकड़कर उसे होश दिलाया और उसका ध्यान सर की जानिब करवाया। उसने जैसे ही सर उठाया और उसकी कांच से नीली आंखें
مامون کی بری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی پہلی نظر ہی مامون ابراہیم خان کا چین سب لے اڑی تھی۔ پل بھر میں ہی مامون ابراہیم کا دل لٹنے کو تیار ہوا تھا۔ وہ معصومیت کا پیکر تھی اور حسین تھی، بہت حسین، بالکل کسی شاعر کی غزل کے جیسی، شبنم کے پہلے قطرے کے جیسی، پاک اور شفاف۔ مامون ابراہیم کا دل ڈولنے لگا اسے دیکھ کر۔ اگر کوئی اس وقت مامون ابراہیم سے پوچھتا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر کون سا ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک لمحے سے پہلے جواب دیتا۔ کنزا شبیر کے چہرے پر پڑنے والی پہلی نظر، اور یہ پہلی نظر ہی مامون ابراہیم کو لے ڈوبی تھی، دل کو بڑی مشکل سے آمادہ کر پایا تھا اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے سے۔ کنزا نے جلدی سے اپنا نام بتایا اور واپس بیٹھ گئی۔ دعا اور امارہ کی ان 2 دنوں میں ہی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ان کا بیچ بھی سیم تھا، اس لیے وہ دونوں سارا دن ساتھ ہی ہوتی تھی کالج میں۔ ابھی بھی دونوں وہ کنٹین پر آئی تھی۔ یہ ان کی فزکس کی کلاس تھی۔ کنزا شروع سے ہی پڑھائی میں بہت شارپ اسٹوڈنٹ تھی، پر فزکس اسے تھوڑی سی مشکل لگتی تھی، اسی لیے وہ پورے لیکچر میں اپنی سارا فوکس صرف بک پر ہی رکھتی تھی۔ اس کے لیے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ سر مامون بہت اچھا پڑھاتے تھے، پر ان کے چہرے پر سرد مہری دیکھ اسے بہت ڈر لگتا تھا ان سے۔ وہ ایک سخت ٹیچر تھے۔ ابھی بھی وہ اپنی نوٹ بک پر ایک نومیریکل حل کرنے میں مشغول تھی جب مامون نے اسے پکارا، رول نمبر 10 اسٹینڈ اپ۔ مامون نے کنزا کو مخاطب کیا، پر وہ ابھی بھی اپنے نومیریکل میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ امارا نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا، اس کی توجہ سر کی طرف دلوائی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ رول نمبر 10، آج سے آپ اس کلاس کی سی آر ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹس جمع کر کے میرے آفس میں پہنچا دیا۔ سر میں؟ وہ بوکھلا گئی۔ بھلا وہ کیسے اتنی بڑی ذمہ داری لے سکتی تھی؟ جی آپ، آئی تھنک رول نمبر 10 آپ ہی ہے نا؟ جی سر، اوکے سر، بول کر وہ جلدی سے سر جھکا گئی تھی، جبکہ اس کی ایسی حالت پر کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، جن کو بریک مامون سر کی ایک سرد نگاہ نے لگائی تھی۔ لیکن لیکچر ختم ہوا تو کنزا نے کلاس سے اسائنمنٹس جمع کی اور مرے مرے قدموں سے مامون سر کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ آج بہت تھک چکی تھی۔ اپنی اسائنمنٹس وہ جمع کروا کر کلاس سے باہر آ گئی تھی، اور ان کا اگلا لیکچر 1 گھنٹے بعد تھا، اس لیے وہ دونوں ریفریش ہونے کے لیے باہر آ گئی۔ چلو یار کنٹین سے کچھ لے کر آتے ہیں، آج تو میں ناشتہ بھی نہیں کر کے آئی، ٹیسٹ دے کر چکر آ رہے ہیں، امارا کنزا سے کہتی ہوئی اس کے ساتھ کنٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں چلو، کنٹین میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر کھائیں گے۔ کتنی پیاری ہو، چل رہی ہو نا؟ کنزا نے اپنی آنکھیں بند کر کے ٹھنڈی ہوا اپنے اندر کھینچتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں کنٹین سے برگر اور کولڈ ڈرنکس لے کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں بیٹھے بھی باتوں میں مصروف ہی تھی جب ان کا کلاس فیلو شجاع ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو کنزا اینڈ امارا، کیسی ہیں آپ دونوں؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا؟ وہ مسکراتا ہوا دونوں سے ہی اجازت مانگ رہا تھا، پر اس کا سارا دھیان کنزا کے چہرے کی طرف تھا۔ مسٹر شجاع، آپ آلریڈی ہی بیٹھ چکے ہیں، امارا اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ وہ کافی دن سے مسلسل شجاع کی نظریں کنزا پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ لڑکا شروع سے ہی نہیں پسند تھا، جو عجیب نظروں سے کنزا کو گھورتا رہتا تھا۔ اس کے جواب پر وہ ڈھیٹ پن سے دانت نکالنے لگا۔ کنزا، مجھے آپ کی اسائنمنٹ مل سکتی ہے کیا؟ ایکچولی آپ کی اسائنمنٹ بیسٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ مجھے… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔ رول نمبر 10 کم ہیئر۔ اس سے پہلے کہ وہ شجاع کی بات کا جواب دیتی، ایک بھاری گھمبیر آواز میں اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو تھوڑی ہی دور مامون اپنے شاندار شخصیت کے ساتھ سامنے ہی استدا تھا۔ رول نمبر 10 آئی ایم کالنگ یو۔ اسے دوبارہ آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ گود میں پڑا ہوا برگر نیچے جا گرا۔ وہ دوپٹے سے الجھتی گرتی پھرتی جلدی سے مامون کی طرف پڑی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ میرے آفس میں آیا فوراً، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پہلے تو ہونی بن کر کھڑی رہی، پھر یاد آنے پر تیزی سے مامون سر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ مے آئی کم ان سر؟
وہ آلتو جلالتو کا ورد کرتی اس کے آفس کے سامنے کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کے اوپر کنزا کو مامون ابراہیم خان سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور گہری نظریں کنزا کا ننھا سا معصوم دل سکیرے رکھتی تھی۔ وہ ایک نظر مامون پر ڈال کر جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا کے یس کم ان، وہ بک شیلف کے سامنے کھڑا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، جبکہ اس کی آواز پہ پلٹا۔ اسے اجازت دے کر وہ بک شیلف کے پاس سے ہٹ کر اپنی کرسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور اپنی نظریں کنزا کے سبھی چہرے پر گاڑتی۔ وہ معصومیت سے نظریں جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ جو کھڑا تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اسے یوں کنفیوز دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ رول نمبر 10، آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں نہ کہ دوسرے فیلوز کے ساتھ گپے ہانکنے، تو بہتر ہے جس مقصد کے لیے آتی ہیں اسی پر دھیان دیں۔ ڈو یو گاٹ اٹ؟ شجاع کا اس کے پاس بیٹھنا اسے بہت غصہ دلا گیا تھا اور جن نظروں سے وہ کنزا کو دیکھ رہا تھا وہ مامون کو خون کھولاتی تھی، پر وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ یس سر، وہ جو پہلے اس سے خوفزدہ رہتی تھی اب اس کے سر تہجے میں دی گئی وارننگ سے سخت حواس باختہ ہو گئی تھی اور جواب دے کر بغیر اس کا ایک لفظ بھی مزید سنے ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کی ایسی حواس باختگی پر وہ بے ساختہ کہکا لگا اٹھا۔ آج وہ امارا نہیں آئی تھی۔ کنزا کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ لیٹ ہو آج، پر وہ نہیں آئی اور کنزا کا موبائل بھی آج گھر پر رہ گیا تھا۔ صبح جلدی جلدی میں وہ اپنا موبائل چارجنگ پر ہی لگا چھوڑ آئی تھی اور کالج آ کر یاد آیا اسے کہ آج کا دن بہت بورنگ گزرا تھا اس کا، کیونکہ امارا بھی نہیں آئی تھی اور مامون سر سمیت 2 اور ٹیچر بھی غیر حاضر تھے۔ چھٹی ہوئی تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی اور گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر آٹو کا انتظار کرنے لگی۔ اسے پیسے نکالنے کے لیے بیگ کھولا تو حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ بیگ میں والیٹ موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے پریشانی سے سارا بیگ کنگال لیا، پر والیٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ امارا بھی نہیں تھی جو ہیلپ کر دیتی اور اس کی کوئی اور دوست بھی نہیں تھی۔ کالج آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ اس نے بیگ بند کیا اور کالج کے اندر آ کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی۔ وہ روتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ وہ اپنی اسی پریشانی میں گم تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو شجاع اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ واٹ ہیپن کنزا؟ آپ اس طرح اکیلی یہاں کیوں بیٹھی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ شجاع کے پوچھنے پر اس کے آنسوؤں میں اور تیزی آ گئی۔ آج مامون کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ جلدی کالج نہیں آ پایا تھا اور اسی وجہ سے کنزا کی کلاس کا لیکچر بھی وہ اٹینڈ نہیں کر پایا تھا۔ وہ انکل سے ایک بات کر کے ابھی ایڈمن سے نکلا تھا کہ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر کنزا پر پڑی جو رونے میں مصروف تھی اور 3 لڑکے اس کے پاس کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے قدموں میں رفتار آ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور رول نمبر 10 کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں سر یہ کیوں رو رہی ہے، ابھی ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، اس پر نظر پڑی تو ہم یہاں آ گئے۔ ہم ان سے اس سے پوچھ ہی رہے ہیں پر یہ کچھ بتا ہی نہیں رہی اور روئی ہی جا رہی ہے بس۔ شجاع کا دوست مامون کو بتانے لگا جبکہ شجاع کی نظریں کنزا کے سراپے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ سفید یونیفارم پسینے سے بھیگ کر جسم سے چپک چکا تھا۔ چادر بے ترتیبی سے ایک کندھے پر پڑی ہوئی تھی۔ اپنی پریشانی اور رونے میں وہ اپنا حلیہ فراموش کر چکی تھی۔ شجاع کی نظریں کنزا کی سراپے سے ٹکی دیکھ مامون کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ نکلے آپ تینوں یہاں سے، میں خود پوچھ لیتا ہوں جو بھی مسئلہ ہے انہیں۔ خود پہ ضبط کرتے ہوئے مامون نے ان تینوں کو وہاں سے بگایا اور ان کے منظر سے غائب ہونے کے بعد اپنا رخ کنزا کی جانب کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ اور چھٹی کے بعد اب تک اکیلی کیا بیٹھی کر رہی ہیں آپ؟ کچھ خیال نہیں ہے کیا آپ کو اپنی عزت کا؟ آپ نہیں جانتی اکیلی لڑکی کے ساتھ آئے دن کیسے واقعات ہوتے ہیں؟ اب چپ کیوں ہیں؟ میرے سوال کا جواب دینا۔ وہ نہایت غصے سے اس کا بازو دبوچے اس سے استفار کر رہا تھا۔ اس کے اتنے غصے سے پوچھنے پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ پلیز کچھ تو بتائیں مجھے کیا ہوا ہے آخر؟
اس کی تھوڑی نرمی سے پوچھتے ہوئے بولا تھا، میرے پیسے کسی نے چوری کر لیے۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی سے بتا رہی تھی، واٹ؟ اب پیسے چوری ہو جانے پر رو رہی ہے؟ آر یو سیریس؟ اس کی بات سن کر مامون کا دماغ پک سے اڑا۔ کیا وہ صرف پیسے چوری ہو جانے پر اس وقت یہاں اکیلی کھڑی اس طرح رو رہی ہے؟ نہیں، میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کیونکہ میں اب گھر کیسے جاؤں گی؟ میں آٹو پہ جاتی ہوں نا، اسی لیے اس کی بات پر مامون نے دل کیا کہ اپنا وہ سر پیٹ جائے۔ موبائل کہاں ہے آپ کا؟ گھر میں کسی کو کال کر سکتی تھی نا آپ؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آج گھر بھول آئی ہوں، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اس سب کے دوران اس کی چادر اتر کر نیچے گر چکی تھی۔ مامون نے اس کے حسین کمسن سراپے سے نظریں چرائی اور جھک کر اس کی چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ کور کرے خود کو اور میرے پیچھے آئیں جلدی، کوئی سوال کیے بغیر۔ اسے جلدی سے چادر اوڑی اور اس کے پیچھے چل دی۔ مامون نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ اندر بیٹھ گئی کیونکہ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ مامون نے اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ ایک نظر اس کی جھکے ہوئے چہرے پر ڈال کر ڈش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر کنزا کی طرف بڑھائی۔ اسے سچ میں اس وقت بہت پیاس لگی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ بوتل تھام گیا۔ مامون نے اسے پانی پیتا دیکھ گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے گھر کے سامنے چھوڑ کر وہ وہاں سے زن سے گاڑی اڑاتا نکل گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کا شکر ادا کرتی اندر کی جانب پڑ گئی تھی۔ وہ مامون سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس دن کی مدد کے لیے، پر وہ اس دن اسے کالج کے گھر کے باہر ڈراپ کرنے کے بعد ایسے غائب ہوئے کہ اس کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس دن وہ اتنی پریشانی میں تھی کہ اسے اندر آنے کا بھی نہ بول سکی تھی۔ گھر کے باہر جیسے ہی گاڑی رکی، وہ بنا اسے دیکھے اندر کی جانب پڑ گئی تو وہ بھی گاڑی وہاں سے بھگا لے آیا۔ اگلے دن کالج آ کر وہ مامون سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، پر وہ نہ آیا۔ اسے کلاس والوں سے پتہ چلا کہ مامون سر 2 ہفتے کی لیو پر ہے۔ وہ اس بات کو اگنور کر چکی تھی۔ وہ بار بار آج کل مامون سر کا خیال اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ وہ خود سے بھی اس بات کا اعتراف نہیں کر پا رہی تھی کہ انہیں مس کر رہی تھی۔ کنزا، مامون سر اپنے آفس میں تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی جب ایک لڑکی نے آ کر اسے پیغام دیا۔ وہ چونک گئی۔ مامون سر 2 ہفتے بعد آئے تھے اور آج کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی تھی، تو پھر اس کو اپنے آفس میں کیوں بلا رہے تھے؟ اوکے، میں جاتی ہوں۔ وہ اپنی چیزیں چیئر پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ سر کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک دفعہ پھر سے کندھے پر پڑا دوپٹہ صحیح کیا اور پھر دوبارہ دروازہ نوک کیا۔ یس؟ مامون کی بھاری گھمبیر آواز سن کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ مامون نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ماہجبین سفید یونیفارم سیبتن کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کانچ سی نیلی آنکھیں اس وقت پلکوں کی جھالر گرائے چہرے پر اصلی بھولپن سجائے اس کو پھر سے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مامون ابراہیم نے حسن نہیں دیکھا تھا، اس نے بے پناہ حسین لڑکیاں دیکھی تھی، پر اس کا دل آج تک کسی کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ مامون ابراہیم خان کے دل پر چڑھے خول کو کنزا حیدر نے چٹکایا تھا۔ آپ نے بلایا سر؟ اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائی اور اپنا سوال اس کے سامنے پیش کرے فوراً سے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ جی آئیں پلیز، بیٹھے آپ، اسے چیئر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ قدم بڑھا کر آگے آئی اور کرسی پر ٹک گئی۔ آپ کو میں نے کلاس سے CR بنایا تھا نا، and I hope میری غیر موجودگی میں آپ نے سب صحیح سے ہینڈل کر لیا ہوگا۔ جی سر۔ اس کے اسی طرح گھبرانے پر وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی تھی اور وہ گھنی پلکوں تلے اس کے لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتا کہ دروازہ پھر سے نوک ہوا۔ مامون نے بدمزاح ہو کر دروازے کی جانب دیکھ کر اجازت دی۔ آنے والی امارہ تھی۔ کنزا، جلدی تو چلو، تمہارے گھر سے کال آئی ہے، تمہارے پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں جلدی تمہارے گھر پہنچنا ہوگا۔ وہ چہرے پر پریشانی سجائے کنزا کو بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر کنزا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ امارہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ مامون پریشان سا کھڑا تھا، نہ جانے دل کیوں بوجھل سا ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کے والد کی صحتیابی کی دعا کر رہا تھا۔
وہ خود اس تکلیف سے گزرا تھا تو وہ جانتا تھا کہ جب کوئی اپنا کھوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا، پھر وہ 4 سال پہلے اسپیشلائزیشن کے لیے لنڈن گیا، جب لوٹا تو اپنے بابا کی جگہ ہاسپٹل کا ڈین بنا، اور اس کے بابا چند دن کے بعد ہی ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے، اور وہ ہارٹ سرجن ہونے کے باوجود انہیں نہیں بچا پایا۔ اس بات کا اسے کلک تھا۔ اس نے ہاسپٹل سے ریزائن کیا اور پہلے ہی لاہور کے میڈیکل کالج میں پڑھانے لگا، مگر پھر پشاور آ گیا اور یہاں آتے ہی صغیر صاحب نے اپنے کالج میں اسے پروفیسر رکھ لیا۔ وہ گھر آئی تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس پر جان لٹانے والا اس کا جان سے پیارا باپ ہارٹ اٹیک کے سبب اس دار فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بے حال ہو چکی تھی کہ کیا ہو گیا تھا اچانک۔ اس کے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگے؟ ابھی صبح ہی تو اس نے اپنے باپ سے اتنا پیار بٹورا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکلنے سے وقت کہاں جانتی تھی کہ گھر واپسی پر اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے بند چہرے کو دیکھے گی۔ انیسہ بیگم خود لڑال ہونے کے باوجود اس کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ بیٹی کی یہ حالت انہیں کھلا رہی تھی۔ جنازہ اٹھنے لگا تو وہ روتی کرلاتی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور پھر اچانک وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شبیر احمد کو فوت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ یتیم ہو چکی ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی ہی رہی۔ آج بھی اس کا باپ اللہ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لیا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے۔ سبھی کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ سب کا ایک الگ وقت مقرر ہے۔ اسے رونا نہیں تھا، صبر کرنا تھا، اللہ سے دعا کرنی تھی اپنے باپ کی بخشش کے لیے۔ ہوٹ کر واش روم گئی، وضو کر کے باہر آئی، جائے نماز بچھایا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے لیے بستر پر لیٹی تو پھر سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ باپ کی موت پر صبر کرنا آسان تو نہ تھا۔ یوں ہی روتے روتے اس کی کب آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہ چل سکا، اور وہ نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ شبیر احمد کی وفات کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ وہ ہر وقت گم سم رہنے لگی تھی۔ انیسہ بیگم تو دوہری پریشانی میں تھی۔ ایک طرف جان سے عزیز شوہر کی موت، اور دوسری طرف لاڈلی اکلوتی بیٹی کی ایسی حالت میں ان کے حواس ہی سلپ کر لیے تھے۔ ان کے جس چھوٹے سے آشیانے نے ان کی لاڈلی کی ہنسی کی آواز گونجا کرتی تھی، اب وہاں موت کے سناٹے پھیلے ہوئے تھے۔ ابھی بھی وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ کنزا بیٹا، اب مزید کتنی چھٹیاں کرنی ہیں؟ اب آپ اپنے کالج سے 3 دفعہ کالج سے کال آ چکی ہے۔ آپ کے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ اٹھ کر بیگ تیار کریں، اپنا صبح کالج جانا ہے آپ نے۔ وہ آج سوچ چکی تھی کہ آج ہر حال میں اس کو منائیں گی وہ کالج کے لیے۔ نہیں ماما، مجھے اب نہیں جانا کالج، نہ ہی مجھے بار بار کہے گا۔ کالج کا نام سن کر وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ دیکھو کنزا، تمہارے پاپا تمہیں بہت پڑھانا چاہتے تھے اور تمہارا ایڈمیشن بھی اپنے پسند کے کالج میں کروایا۔ انہوں نے تو کیا تم اپنے بابا کی خواہش کو پورا نہیں کرو گی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے بہت نرمی اور پیار سے سمجھا رہی تھی، اور انہوں نے وجہ ہی ایسی بیان کرتی تھی کہ وہ انکار ہی نہ کر پائی، اور اپنے باپ کو پھر سے یاد کر کے اپنی ماں کی گود میں منہ چھپا کر روتی تھی۔ انیسہ بیگم اس کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مشکل ضرور ہے پر ناممکن نہیں۔ وہ جیسے ہی کالج میں داخل ہوئی تو امارا اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی جانب پڑی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے والد کی وفات کے بعد سے کافی دفعہ اس کی گھر بھی وہ جا چکی تھی۔ وہ واقعی کنزا کے لیے ایک مخلص دوست ثابت ہوئی تھی۔ مخلص اور سچے دوست واقعی اللہ کا خاص تحفہ ہوتے ہیں۔ اسے اپنے ساتھ کلاس روم میں لے گئی۔ کنزا کا دل کر رہا تھا یہاں سے سب سے دور چلی جائے، پر اس کے باپ کی خواہش اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال رہی تھی۔ وہ امارا کے ساتھ چپ چاپ جا کر لاسٹ ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب کلاس فیلوز اور ٹیچر اس سے اس کے والد کی وفات کی تعزیت کر رہے تھے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے اشکوں پر بند باندھے بیٹھی ہوئی تھی۔ مامون نے بھی اس سے افسوس کیا تھا۔ وہ ننھی سی جان اتنی سی عمر میں اتنے بڑے دکھ سے گزر گئی تھی۔ وہ اپنی طبیعت کے برخلاف بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ رول نمبر 10، آپ کی اسٹڈیز کا کافی لاس ہو چکا ہے، ایگزامز بھی نزدیک ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھٹی کے بعد ایک ایکسٹرا کلاس رکھ لیتے ہیں کچھ دیر، تاکہ آپ پچھلا سلیبس کور کر لیں، اوکے؟
وہ اس سے پوچھنے لگا تو اس بات میں سر ہلا گئی تھی کہ فزکس اسے واقعی مشکل رکھتی تھی۔ وہ اس کے جواب پر ایک نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا ہوا وائٹ بورڈ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ آج کالج کے بعد مامون سر کے ساتھ فزکس کی ایکسٹرا کلاس لینے کے لیے رکی ہوئی تھی، اس لیے ہمارا کو بھی بولا تھا کہ رکنے کو، پر وہ کالج سے جانے کے بعد بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی، اس لیے پھر کنزا نے اسے زیادہ زور بھی نہیں دیا۔ وہ بھی مامون کے آفس کے باہر کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اندر جائے یا نہ جائے، جب اسے مامون کی آواز سنائی دی، رول نمبر 10 جسٹ کم ان ناؤ۔ اس کی بھاری آواز میں پیغام سن کر وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ باہر کھڑی ہے؟ اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس۔ اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ بیٹھے ہیں پلیز، اسے سامنے پڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تو وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کنزا کی طرف بڑھا اور صوفے کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کنزا اس کے یوں نزدیک بیٹھنے پر کنفیوز سی ہو گئی تھی، حالانکہ اس سے مناسب فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مامون نے بک کھول کر اسے پڑھائی کی طرف متوجہ کیا تو اس نے بھی اپنا دھیان کتاب پر لگا دیا تھا۔ مامون اسے نیومیریکل سمجھا رہا تھا۔ وہ اب بیٹھ کر ایک دفعہ اس کی پریکٹس کر رہی تھی۔ مامون اپنا لیپ ٹاپ سامنے کھولے کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ کنزا کے ہوتے ہوئے بالکل بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ لاکھ اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتا پر نظریں بار بار بٹک کر اس معصوم پری بیکر کے چہرے پر جا رہی تھی اور وہ اس سب سے انجان اپنے کام میں مشغول تھی۔ اس کی بے خبری پر مامون نے سر جھٹکا اور اپنا دھیان لیپ ٹاپ کی طرف لگا دیا۔ وہ حسب معمول آج کالج کے بعد ایکسٹرا کلاس لینے اکیڈمی آئی ہوئی تھی اور وہ اکیڈمی کالج کے پاس ہی تھی، سر مامون کی، جہاں وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کلاس دیتے تھے۔ مامون کا ڈرائیور ہی اسے پک اینڈ ڈراپ دے رہا تھا۔ اس نے اعتراض کیا تھا اس بات پر، لیکن انیسا بیگم نے اسے چپ کروا دیا۔ آج سے ٹھیک 2 ہفتے کے بعد ایگزام شروع ہو رہے تھے۔ آج کل وہ زیادہ وقت پڑھائی کو ہی دے رہی تھی۔ ابھی بھی پوری اکیڈمی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ وہ کیمسٹری اور بایو کا سمجھ رہی تھی، اب فزکس کی بکس کھول کر بیٹھی تھی۔ آج مامون کو دیر ہو گئی تھی آنے میں، وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، ورنہ اس وقت تک کنزا گھر پہنچ جاتی تھی۔ وہ انیسا بیگم کو کال کر کے بتا چکی تھی اپنی دیر سے آنے کا۔ ابھی وہ سوال حل ہی کر رہی تھی جب مامون نے اسے مخاطب کیا۔ کتنا رہ گیا ہے آپ کا؟ اب تو شام ہو چکی ہے، آپ ایسا کریں یہ سب جلدی سے وائنڈ اپ کریں، باقی ہم کل کر لیں گے۔ اسے کہہ کر اپنے موبائل پہ ای میل چیک کرنے لگا تھا۔ سر، آپ مجھے یہ والا سوال سمجھا دیں، مجھے گھر جا کر پریکٹس کرنی ہے اس کی، باقی پھر میں کل کر لوں گی۔ وہ گال کو چھوتی لٹوں کو کان کے پیچھے ارستی ہوئی جھکی نظروں اور مدھم لہجے میں بولی تھی تو اس کے پاس آ کر اسے سوال سمجھانے لگا۔ کنزا کرسی پر بیٹھی تھی، آگے میز پڑا تھا جس پر کنزا کی کتاب کھلی پڑی تھی۔ کنزا کتاب پر جھکی ہوئی تھی اور مامون اس کی کرسی کے بالکل پاس کھڑا نظریں کتاب کی بجائے کنزا کے چہرے پر جما کر اسے سوال سمجھا رہا تھا۔ کنزا کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار میں اپنا دایاں ہاتھ کنزا کے پیچھے کرسی کی پشت پر ٹکا گیا۔ وہ دونوں اس بات کو بالکل فراموش کر چکے تھے کہ ساری اکیڈمی خالی ہو چکی ہے۔ وہ کنزا کی نشاندہی پر ایک پوائنٹ کلیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا جھکا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ تہاڑ سے کھلا۔ کنزا ایک دم ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اچھلی تو اس کا سر مامون کے سینے سے ٹکرایا۔ اندر آنے والے سلیم تھے اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا عباس تھا۔ سلیم دہشت ناک تیور لیے آگے بڑھے۔ اوہ، تو یہاں یہ پڑھائیاں ہوتی ہیں؟ بند کمرے میں بغیرت لڑکی شکل سے کسی معصوم اور پارسا نظر آتی ہے، پر باپ کی آنکھیں موندتے ہی اپنی گھٹیا حرکتیں شروع کر دی اور استاد کے ساتھ ہی منہ کالا کرنا شروع کر دیا۔ خدا جانے بند کمرے میں کون سے گل چھڑے اڑائے جا رہے ہوں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے یقین سی کھڑی تھی۔ اس کے نام کے اپنے پر اس پر کتنی بڑی تہمت لگا رہے تھے۔ جس انسان کے نام کو اس کے نام کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا، وہ اس انسان کے لیے کتنا مقدس جذبہ رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنے حق میں کچھ بولتی، سلیم کے باری ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اس کا گال سنسنا اٹھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ دھان پان سی نازک سی لڑکی اوندا منہ زمین پر گری۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔
اس کے گرنے پر وہ تڑپ کر آگے بڑھا. کنزا اٹھے پلیز. مامون نے آگے بڑھتے اسے سہارا دینا چاہا. سلیم مامون پر چپٹے اس پر تھپڑوں اور مکوں کی برسات کرتے ہوئے گالیاں پکنے لگے. وہ مزاحمت کیے بغیر ان کی مار اور لان تار برداشت کرتا رہا. طیبہ پلیز آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کریں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ بامشکل ہمت کرتی اٹھی اور سلیم کی منت کرنے لگی. وہ غصے میں اس کی طرف پڑے تو ان کی ٹھوکروں کی زد میں آ گئی. اس کا سر کرسی کے کونے سے ٹکرا گیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی. عشق معشوقی کا بہت شوق تھا نا تمہیں, اب رہنا ہمیشہ اپنی محبوبہ کے ساتھ. آج سے یہ ہمارے لیے مر چکی ہے, اب ہماری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں. وہ غصے میں مامون سے بول کر وہاں سے نکل گئے تھے. مامون شرمندگی اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا. اپنی اسی حالت میں گم بغیر اس معصوم وجود پر ایک نگاہ بھی ڈالے اور وہاں سے نکلتا چلا گیا. وہ وہاں ہوگی یا نہیں, یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا. ٹھٹھرا دینے والی سردی میں وہ صرف ایک ٹراؤزر اور ہاف بازو والی سفید ٹی شرٹ میں ساکت و جامد بیٹھا تھا. چہرے پر نیل واضح تھے. وہ بھول جانا چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا پہلے ہوا, پر پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ اسے اپنے دل میں ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. پھر یکایک اس کے جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی. وہ تیزی سے اٹھا, بیڈ کے پاس پڑے اپنے موزے اور جوگرز اٹھا کر پہنے اور دروازے کی طرف لپکا. اسے 10 منٹ لگے تھے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے. اس نے 20 منٹ کا سفر پیدل 10 منٹ میں طے کیا. دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا. وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا. وہ وہیں تھی جہاں وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر گیا تھا. وہ کرسی کے پاس اوندے منہ پڑی ہوئی تھی. اس کے پاس گیا اور اس کا رخ پلٹا. خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے گردن تک آئی ہوئی تھی جو کہ سوکھ چکی تھی. اس سے پاس پڑی اس کی چادر اٹھائی اور اسے اوڑھا دی. وہ گھر سے لے کر یہاں آنے تک یہ سوچتا آیا تھا کہ وہ وہاں ہوگی یا نہیں, پر یہ خیال اسے ایک دفعہ نہیں آیا تھا کہ اگر وہ وہاں ہوئی تو وہ کیا کرے گا. اس نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بڑھا اور وہاں سے نکل آیا. گھر پہنچ کر اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور پھر موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا. مامون نے کال کر کے انیسہ بیگم کو مختصر کر کے بات بتائی اور انہیں لینے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا گاڑی دے کر. تھوڑی دیر میں وہ پریشان صورت لیے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں مامون کو پکارا. مامون بیٹا کہاں ہے؟ میری کنزا جلدی بتاؤ, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. مامون انہیں لیے چپ چاپ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہو ان کی نظر کنزا پر پڑی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. وہ تیزی سے کنزا کی جانب لپکی اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر اس کا ماتھا چوما. ان کی پھولوں جیسی بیٹی جس کو ان دونوں میاں بیوی نے کبھی روئی سے بھی نہیں مارا تھا, وہ کس حال میں پڑی تھی. گلابی رنگت بدل کر زرد ہو چکی تھی. لمبی پلکیں آنسوؤں سے بیگ کر جڑی ہوئی تھی اور اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں پر پردہ ڈال گئی تھی. ایک گال پر تھپڑ لگنے سے نیل پڑ چکا تھا اور ماتھے پر دائیں طرف پٹی لگی ہوئی تھی. میں اب کیا کہوں سلیم بھائی, میری پھول جیسی بچی کا کیا حال کر دیا. آپ کو ذرا بھی خیال نہ آیا؟ میری معصوم سی بچی پر ذرا ترس نہ آیا؟ وہ روتی ہوئی سلیم پر افسوس کرنے لگی. مستقیم لب نیچے دروازے میں کھڑا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر آ کر کنزا کی مرہم پٹی کر کے گیا تھا. اس کے سوجے گال اور زخمی ماتھے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کو بھی پٹی کروانے کا کہا, پر وہ انکار کرتا. ڈاکٹر کو رخصت کرایا. کچھ سوچتے ہوئے انیسہ بیگم نے کنزا کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کر مامون کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. مامون بیٹا, میری کتنی عزت ہے تمہاری نظر میں؟ ان کے پوچھنے پر مامون نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کر احترام سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا. میری ماں نہیں ہے اس دنیا میں, اور میں نے آپ کو اپنی ماں کا ہی مقام دیا ہے, اور میرے دل میں آپ کے لیے اتنی ہی عزت ہے جتنی اپنی سگی ماں کے لیے. میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو اپنی ماں کی جگہ دی ہے. وہ ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتا ہوا بولا تھا. اس کے لہجے میں ان کے لیے احترام ہی احترام تھا. جب سے کنزا اکیڈمی جا رہی تھی تب سے ہی مامون ان سے رابطے میں تھا. وہ کنزا کو خیریت پوچھنے کے لیے ان سے باتیں کرتی تو اس کی فرما برداری اور احترام پر نہال ہو جاتی. انہیں ایسا لگتا جیسے وہ انہی کا بیٹا ہے.
ان کی طبیعت کی خرابی پر وہ خود ان کو 2-3 مرتبہ ہسپتال لے کر جا چکا تھا اور ان کے گھر کا چکر بھی لگا چکا تھا کافی مرتبہ، پر وہ ہمیشہ کنزا کی غیر موجودگی میں آتا اور نیسا بیگم نے اس بات کو کنزا سے ذکر نہیں کیا تھا کبھی، اس لیے وہ اس بات سے ناواقف تھی۔ اگر مجھے ماں سمجھتے ہو تو میری ایک بات مانو گے؟ وہ بہت امید سے اس کی طرف دیکھتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ حکم کریں، ان کے سامنے سر جھکا کر بولا۔ میری کنزا سے نکاح کر لو مامون، وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ پر میں کیسے؟ دیکھیں آنٹی، آپ پلیز جذباتی ہو کر نہ سوچیں، اب ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ وہ بہت چھوٹی ہے اور نہ سمجھ ہے، اور عمر میں بھی وہ کافی چھوٹی ہے مجھ سے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ وہ بے چینی سے بولا۔ ہاں لیکن یہ سچ ہے کہ اسے کنزا سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی، اور محبت کا بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا تھا، پر اس نے کبھی اپنی محبت حاصل کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے تو بے غرض ہو کر بے لوث محبت کی تھی کنزا سے۔ دل کے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کا دیدار ہی کافی تھا مامون کے لیے۔ دیکھو مامون، تم سلیم بھائی اور ان کی فیملی کو نہیں جانتے، ان تک تو وہ پوری سوسائٹی میں کنزا کو بدکردار بنا کر بدنام کر چکے ہوں گے۔ میری کنزا بہت معصوم ہے مامون، وہ یہ سب نہیں جھیل پائے گی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اکثر ہی بیمار رہتی ہوں۔ اب کسی روز ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گئی تو میری کنزا کا کیا ہوگا؟ میں اسے ایک مضبوط سہارا دینا چاہتی ہوں، اور میرے لیے وہ مضبوط سہارا صرف تم ہو۔ کیا کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ اسے تمام حقائق سے آگاہ کرتی آنکھوں میں امید کے دیے مامون سے جواب طلب کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، پر آپ پلیز کنزا کی رضامندی معلوم کر دیجیے گا پہلے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو کوئی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا اور نکاح کی ضروری کاروائی کا انتظام کرنے لگا۔ کچھ دیر میں کنزا ہوش میں آ گئی اور نیسا بیگم نے نہ جانے اسے کیا کہہ کر راضی کیا۔ ٹھیک گھنٹے بعد وہ کنزا شبیر عباس سے کنزا مامون بن چکی تھی۔ وہ پریشان صورت لیے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی ماما اسے اکیلے یہاں چھوڑ کر اپنے گھر کو روانہ ہو چکی تھی۔ کتنا بھڑکی اور تڑپی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن وہ اس کی ایک بھی بات سنے بغیر ایک اچھی ساس کا کردار ادا کرتی اسے اپنے کھڑوس داماد کے پاس اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، یہ نصیحت کر کے کہ یہ اس کا اصلی گھر ہے، اس کے شوہر کا گھر، اور اس کو اب ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جس شخص کا ایک لیکچر وہ رو دو کر گزارتی تھی، اب اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اپنا سارا وقت کیسے گزارے گی۔ اس کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ کنزا سے اس کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھائی جاتی تھی، اور جب وہ اپنی گہری آنکھیں کنزا کی سبز آنکھوں میں گاڑتا تھا تو کنزا کا سانس حلق میں اٹک جاتا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ ایک گلاس اس کی آنکھوں کے سامنے کر گیا۔ وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی تو گلاس دودھ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی، اس ایک پل نے ہی مامون کے دل کو شاد کر دیا تھا۔ کنزا نے فوراً سے اپنی نظریں چکا دی۔ یہ ہلدی والا دودھ ہے، اسے پی کر آپ بہت بہتر محسوس کریں گی، جلدی سے اسے ختم کریں، شاباش۔ اسے پچکارتا ہوا بولا تھا، پر چہرے پر ہلوس پاٹ تاثرات قائم تھے۔ وہ سخت بیماری کی حالت میں بھی کبھی ہلدی والا دودھ نہیں پیتی تھی، پر اس کے تاثرات دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ انکار کرنے کی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ وہ خالی گلاس اس کے ہاتھ سے لیتا اپنی مسکراہٹ چھپا گیا، جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی تھی اور اسی ڈر سے پورا گلاس خالی کر گئی۔ حالانکہ ساری بیگم نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہلدی والا دودھ نہیں پیتی، چاہے جتنے مرضی جتن کر لو۔ چلیں اب آپ ریسٹ کریں اور پرانی ساری باتیں سننے سے دماغ سے نکال کر ایک لمبی اور پرسکون نیند لیں۔ صبح کالج بھی جانا ہے آپ کو، پیپر بہت نزدیک آ گئے ہیں آپ کے، مزید ایک بھی چھٹی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ چہرے پر ازلی سنجیدہ تاثرات لیے اس سے مخاطب تھا۔ اس کی بات پر کنزا کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں کالج؟ مجھے نہیں جانا، اب تو بالکل بھی نہیں جانا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ خوفزدہ ہو کر گھٹنوں میں منہ چھپا گئی تھی۔ اچھا،
اور کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ یہ بتانا پسند فرمائیں گی آپ مجھے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں انکار کر رہی ہے، پر اس کے منہ سے سن کر اس کا خوف ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے سر اٹھا کر نا سمجھی سے مامون کی جانب دیکھا۔ آپ آپ نہیں جانتے؟ کیوں؟ سب میرا مذاق بنائیں گے، مجھ پر ہنسیں گے، جسے طیبہ نے الزام لگایا وہ بھی الزام لگائیں گے، اور مجھے ایک بری لڑکی سمجھیں گے۔ وہ کہتی پوٹ پوٹ کر رو دی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھے کنزا، یہ زندگی آپ کی اور میری ہے، لوگوں کی نہیں۔ ہمارا تعلق پہلے کیسا تھا وہ بھی ہم دونوں ہی جانتے ہیں، اور اب کیسا ہے یہ بھی ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جواب دہ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی سوچ کے پابند۔ جب ہم جانتے ہیں ہم غلط نہیں، تو پھر ہم کیوں لوگوں کو اپنی ذات کی صفائیاں دیتے پھرے؟ یہ بات معنی نہیں رکھتا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ بات معنی رکھتی ہے کہ ہمارا اپنا کردار کیسا ہے۔ جب میں جانتا ہوں کہ آپ کا کردار پاک ہے، میرا کردار بھی پاک ہے، اور آپ بھی یہ جانتی ہے کہ میرا کردار بھی پاک ہے اور آپ کا بھی، تو دنیا کی نظر میں اچھا بننے کی امید کیوں ہے؟ ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، یہ بات یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ۔ لوگوں کی نظروں میں نہیں، بلکہ اپنے اللہ کی نظر میں معتبر ہونا سب سے اہم ہے۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ وہ بہت نرمی سے اپنے خیالات سے اسے آگاہ کر کے اس سے جواب طلبی کر رہا تھا۔ وہ جو اس کے میٹھے لہجے کی تاثیر میں گم، اس کی نرم گفتگو سے فیض یاب ہو رہی تھی، اس کے یوں پوچھنے پر اسبات میں سر ہلا کے تھی۔ چلیں اب جلدی سے اپنے آنسو صاف کریں اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اپنے ذہن کو پرسکون رکھ کر سو جائیں۔ اسے کندھے سے تھام کر پیچھے بستر پر لٹا کر اس پر لحاف اڑا کر اس کی پیشانی پر نرم گرم لمس چھوڑتا لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس پیشانی پر محسوس کہتی اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی تھی۔ شاید یہ رکا کے 3 بولوں کا ہی اثر تھا جو اس نازک جان پر اثر انداز ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ الارم کی آواز پر گنزا نے اپنی آنکھیں کھولی اور نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے میں الارم پھر سے بج اٹھا تو اس کی نظریں سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں مامون کے موبائل کا الارم زور و شور سے بج رہا تھا۔ اسے گردن گھما کر گھڑی پر نظر ڈالی تو 7 بج رہے تھے۔ مامون نے رات اسے بتایا تھا کہ اسے صبح کالج جانا ہے۔ وہ منہ بنا کر کسل مندی سے دوبارہ بستر میں گھس گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نیند کی وادی میں گم ہوتی، دروازہ کھلنے کی آواز اور قدموں کی چاپ سے اسے اندازہ ہو گیا کہ ضرور وہ کھڑوسی سے کالج جانے کے لیے اٹھانے آئے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ مامون اسے جگاتا وہ خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات نہ جانے کب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر نیند میں چلی گئی۔ مامون تب تک کمرے میں نہیں آیا۔ اس فلیٹ کے ایک ہی بیڈ روم تھا اور اچھا خاصا بڑا بھی۔ دوسرا روم ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مامون رات میں آیا تھا کہ نہیں، اگر آیا بھی تھا تو کہاں سویا تھا، کیا یہی بیڈ پر؟ یہ سوچ کر اس کا دل دھڑک اٹھا اور پیشانی نم ہو گئی۔ گڈ مارننگ، اسے جاگتا ہوا دیکھتا بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور مارننگ وش کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ گڈ مارننگ، اس کے باری ہاتھ کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتی کپ کپاہٹ محسوس کرنے لگی۔ بخار تو نہیں ہے بالکل بھی۔ اب اٹھ کے فریش ہو جائے، میں ناشتہ ریڈی کر رہا ہوں۔ آپ کے کپڑے الماری میں رکھیں اور بیگ اسٹڈی ٹیبل پر۔ جلدی سے ریڈی ہو کر آ جائیں، پھر میں آفس جاتے وقت آپ کو چھوڑ دوں گا کالج میں۔ وہ گہری نظر اس پہ ڈالتا ہوا بولا۔ کتنا خوشگن احساس تھا اسے یوں حق سے اپنی ملکیت میں دیکھنا، کتنا سکون تھا محرم کی محبت میں۔ وہ تو اس کے لیے چاند کی طرح تھی جسے وہ دور سے ہی دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور قلب کو سکون پہنچاتا۔ وہ چاند آج اس کی دسترس میں تھا۔ آج کالج نہیں جائیں گے کیا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، مگر کالج میں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ آپ شاید بھول رہی ہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں، میں پہلے 2 لیکچرز کے بعد کالج آتا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا گئی تھی اور ساتھ تھوڑا حوصلہ بھی ہوا کہ وہ آئے گا کالج۔ اسے سوچا کہ مامون کو کہہ دے کہ اسے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دے، پر اسے مخاطب کرنے کے لیے بھی کافی ہمت درکار تھی جس کا کنزا میں فقدان تھا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ پریشان سی بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پر جب بھی مامون کی نظر اس پر اٹھتی تو وہ جلدی سے اپنا
چہرہ جھکا کر ناشتے میں مگن نظر آنے کی کوشش کرنے لگتی۔ اس کی اس حرکت پر مامون بس دیکھ کر رہ رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، پر وہ چپ رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اسے مخاطب کرے اور اس کی یہ جھجک ختم ہو، پر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ مامون نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ جو پیچھے بیٹھنے کا سوچ رہی تھی، لاچار آگے ہی بیٹھ گئی، اور اس کی ہمت بس یہاں تک ہی تھی۔ مامون کے بیٹھتے ہی کنزا نے رونا شروع کر دیا۔ اسے یوں ایک دم روتا دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ "What happened, کنزا؟" اس کی طرف رخ کرتا ہوا بولا تو وہ اور رونے لگی۔ "سب مجھے آپ کے ساتھ ایسے آتا دیکھیں گے تو ان سب کو کچھ پتا چل گیا تو"، وہ آنکھیں رگڑتے وہ بولی تو مامون گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کی کانچ سی ہری آنکھوں کو سرخ پڑتا دیکھ وہ بے چین ہو اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی تو شروع ہوئی تھی مامون ابراہیم کے عشق کی داستان۔ "لیسن کنزا، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا اور نہ ہی پتا چلے گا۔ اس گاڑی کی کھڑکیاں ایسی ہیں کہ باہر سے کوئی اندر کا منظر نہیں دیکھ سکتا۔ اور دوسری بات، میں آپ کا اور اپنا رشتہ دنیا کی نظر سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا، پر میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سکون سے اپنا یہ سال پورا کر لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ پڑھائی کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسی بات سننے کو ملے جس سے آپ پریشان ہو اور آپ کا دھیان پڑھائی سے ہٹے۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟" اس کی بات وہ مشکور نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا گئی تھی تو اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مامون کا دل پھر سے ڈوبنے لگا۔ اس نے آنکھوں پر گلاسز چڑھائی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کنزا کے پیپرز شروع ہو چکے تھے۔ گھر کے کاموں اور کوکنگ کے لیے مامون 2 ملازمائیں رکھ چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی جان تھی اور مامون ابراہیم کا دل بھی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ کنزا کا بھی شبیر صاحب کی وفات پر اور اس کے نکاح والے واقعے کی وجہ سے کافی نقصان ہو چکا تھا، اس لیے آج کل وہ زور و شور میں پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس تک میں وہ مامون سے کافی حد تک فرینک ہو چکی تھی اور اب بلا جھجک کوئی بھی سوال مامون سے پوچھ لیتی تھی۔ آج اس کا کیمسٹری کا پیپر تھا اور وہ جو ناشتے کے بغیر ہی کالج کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مامون کی ایک گوری پر ہی منہ بسورتی ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے اور وہی کتاب کھول کر آگے رکھتی فارمولے رٹنے لگی۔ صبح ناشتہ مامون خود ہی بناتا تھا، پھر دوپہر اور رات کا کھانا ملازمہ بناتی تھی۔ ابھی بھی اس نے ناشتہ لا کر اس کے آگے ٹیبل پر رکھا، پر اس پر دھیان دیے بغیر کانوں میں انگلیاں ٹھوسے آگے پیچھے ہلتی فارمولے رٹنے میں مصروف تھی۔ اسے یوں دیکھ کر بے ساختہ مامون کی ہنسی چھوٹ گئی اور پھر وہ اس سے بے نیاز سب سے ہو کر اپنے کام میں مشغول تھی۔ مامون نے اس کی آگے سے کتاب اٹھا کر بند کر کے سائڈ پر رکھ دی تھی تو اس نے تڑپ کر مامون کی جانب دیکھا۔ "اف، آپ نے میری بک کیوں بند کر دی؟ ابھی فارمولاز یاد کرنے تھے میں نے، جلدی سے پکڑائیں واپس مجھے"۔ اس کی تیزی سے بولنے پر مامون نے افسوس سے سر ہلایا۔ "کنزا، اگر آپ آج کا پیپر دینا چاہتی ہیں نا تو چپ چاپ جلدی سے یہ ناشتہ ختم کریں، ورنہ آج آپ گھر پر ہی رہیں گی اور میں بھی۔ صحت دیکھیں ذرا آپ اپنی، آپ ایک ہلکی سی پھونک سے اڑ جائیں گے آپ"۔ اسے ناشتہ کرنے کی تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت پر چوٹ کرتا ہوا بولا تو حیرت سے کنزا کا منہ کھل گیا۔ "آپ بھی نا عجیب ہی ہیں، کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں گھر ہی رہیے گا، اور میری صحت بھی اچھی خاصی ہے۔ آپ خود جو موٹے ہیں اس لیے آپ کو میں کمزور رکھتی ہوں"۔ اس کی بات پر جوس پیتے مامون کو زور کا اچھو لگا۔ موٹا؟ اس کی اتنی فٹ باڈی کو وہ آرام سکون سے موٹا قرار دے گئی تھی۔ اپنی معصوم بیوی کی عقل کو وہ سلام ہی کر سکتا تھا جو اپنے ہینڈسم اور ڈشنگ شوہر کو موٹا سمجھ رہی تھی۔ اچانک گھڑی پر نظر پڑتے کنزا کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اف اللہ، بس 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ مامون سر لیٹ کروا دیا آپ نے، مجھے پہلے ہی پیپر میں۔ سارا الزام مامون پر ڈالتی ہوئی جلدی سے جوس کا گلاس منہ پر لگا گئی تھی اور سینڈوچ کی پلیٹ اور بک پکڑ کر گاڑی کی طرف دوڑ لگا گئی تھی تو نفی میں سر ہلاتا خود بھی اس کے پیچھے گیا، جہاں وہ پہلے سے گاڑی میں بیٹھی بک سامنے ڈش بورڈ پر رکھے اس سے پڑھتے ساتھ ساتھ سینڈوچ کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ جلدی، دل میں کہتا وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ گاڑی کالج کے باہر رکنے پر وہ تیزی سے نکلنے لگی، پر اسے اچانک رکنا پڑا کیونکہ اس کی کلائی مامون کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جھجک کر سوالیہ نظروں سے مامون کو دیکھنے لگی تھی۔ "پیپر بہت دھیان سے کریے گا اور پینک مت ہوئیے گا،
آپ کو سب آتا ہے، بس دماغ کو پرسکون رکھ کر سب سے پہلے ایک دفعہ کوسچن پیپر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پیپر حل کرنا شروع کرنا ہے۔ اوکے، اب جائیں، فی امان اللہ۔ اسے ضروری ہدایات دے کر آخر میں اس کا ماتھا چوم کر بولا تو وہ سکون سے آنکھیں موڑتی، اسبات نے سر ہلا کر گاڑی سے نکلتی کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی، تو وہ بھی گاڑی آفس کے راستے پر ڈال گیا۔ وہ کالج سے آنے کے بعد گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی تھی، اس کا پیپر بہت اچھا ہو گیا تھا، اس لیے وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ مامون شام کو آفس سے گھر آیا تو پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لاؤنج کی لائٹ آن کی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اسے اچنبھا ہوا کیونکہ اس کے مطابق اس وقت کنزا کو پڑھائی میں مصروف ہونا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بھی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اس کی نظر بیڈ پر گئی تو وہاں محترمہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے، دوسرا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹکائے خواب خرگوش کے مزے لینے میں گم تھی۔ اسے یوں حق سے اپنے بستر پر لیٹا دیکھ ہر دفعہ کی طرح اب بھی مامون کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ چھا گئی، دل میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ مامون نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالتا بیڈ کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ اس کے قریب ہی کوہنی کے بل دراز ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی سادہ مگر نفیس سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ گلابی دوپٹہ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، کالے بال جوڑے میں مقید تھے جن سے کچھ آوارہ لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہری آنکھیں جس سے مامون ابراہیم کو عشق تھا اس وقت بند تھی، تیکھی ناک کے نیچے بھرے بھرے گلابی لبوں پر نظر پڑتے ہی مامون کا دل جیسے بے ایمان ہونے لگا تھا۔ مامون کی نظر اس کی گردن پر پوری شان سے چمکتے تیل پر پڑی تھی۔ بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھا کر اس دل کو چھو گیا، نظریں پھسلتے اس کے خوبصورت جسم میں الجھنے لگی۔ تب مامون نظریں چرا گیا، وہ پیچھے ہوتا بیڈ پر دراز ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر کنزا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ نیند میں ٹھسمسائی اور خود ہی اس کے مزید قریب ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ مامون سرشاری سے اس کے چہرے کو تکنے لگا، اس کے نقوش کو تکتا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ یوں ہی نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ اس کے حصار میں پڑی بھرپور انگڑائی لیتی نیند سے بیدار ہوئی۔ مامون کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ وہ تو پہلے ہی اس کا اسیر تھا، اب اسے یوں اپنی قربت پر جان لیوا انگڑائی لیتا دیکھ اس کا کمبخت دل پھر سے اس کی قربت پانے کے لیے ہمکنے لگا تھا، جسے مامون بڑی مشکل سے صبر کرنے پر آمادہ کر پایا تھا۔ کنزا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے قریب ترین موجود مامون کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کے لیٹی ہوئی تھی، اوپر سے اس کے قریب ہو کر وہ بے دھیانی میں جو حرکت کر گئی تھی اس پر مامون کی خود پر گری گہری نظریں دیکھ وہ مر جانے کو ہو گئی تھی۔ مامون اس کی مشکل سمجھتا اسے خود سے اور بھی قریب کر کے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو مضبوطی سے لپیٹ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ پیپر کیسا ہوا آپ کا؟ اس کے چہرے پر موجود لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستا نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا کہ ٹھیک۔ وہ نظریں جھکاتی ہوئی اس کی قربت سے گھبراتی نہیں بولی تھی، کیا ٹھیک؟ میں نے 2 سوال کیا ہے آپ سے، اب مجھے کیا پتا آپ نے کس سوال کا جواب دیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں پہ جھکتا دونوں سبز نگینے چوم گیا تھا۔ مامون ابراہیم خان کو عشق ہے ان سبز نگینوں سے، یہ ہر دفعہ نئے سرے سے مامون ابراہیم کو تسخیر کر لیتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا، پھر سے اس کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے معتبر کر گیا تھا۔ وہ بھی اس کے لمس سے سکون محسوس کرتی آنکھیں موندے پڑی تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا اب تک میرے سوالوں کا؟ اس کی دوبارہ پوچھنے پر وہ آنکھیں دھیرے سے کھولتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نظروں کی اچانک تصادم پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکاتی اس کے مضبوط سینے پر ٹکا گئی۔ میں ٹھیک ہوں اور پیپر بھی بہت زیادہ اچھا ہوا ہے۔ اس کے الفاظ اور قربت پر وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ گڈ، چلیں بہت سو لیا، اٹھ کر فریش ہو جائے، میں کھانا گرم کرتا ہوں، کچن میں آ جائیے گا آپ۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اسے بھی اٹھایا۔ وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی تو وہ بھی دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے چینج کر کے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کنزا چور نظروں سے بار بار مامون کی طرف دیکھ رہی تھی جو بیڈ پر نیم دراز ہوا موبائل میں مصروف تھا۔
اس کی نظریں محسوس کرتا مامون سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تو ایک دم اسے اپنی طرف تکتا پا کر وہ بوکھلا گئی اور جھٹ سے کتاب چہرے کے آگے کر گئی۔ وہ موبائل بیڈ پر رکھتا اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ بیٹھ کر صبح ہونے والے فزکس کے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ مامون نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی تو سوالیہ نظروں سے مامون کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی تو مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں آپ۔ اس کے پوچھنے پر وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب وہ انگلیاں مڑوڑتی ہوئی اس کے نزدیک ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مامون نظریں اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا فزکس کا پیپر آپ نے بنایا نا؟ یہ سوال پوچھنے پر وہ کافی گھبرا رہی تھی پر ہمت کر کے اگر پوچھ ہی لیا تو اس کا جواب سن کر وہ یہاں سے اٹھ سکتی تھی، اب ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ اس کے سوال پر وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتا۔ وہ اسے سمجھا تھا کہ کیونکہ وہ کافی دیر سے بار بار چور نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جی تو وہ برو چکا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہ ایکچولی میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی کہ اس کے پوچھنے پر وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پارتی تھوڑا سا اس کے نزدیک ہو گئی اور بات جاری رکھنے کے لیے اپنا حلق تر کرنے لگی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے پیپر بنایا تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ کل کون کون سے سوالات آنے ہیں، تو آپ وہ سوالات مجھے بھی بتا دیں۔ وہ تیزی سے کہتی اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے اسے دیکھتا مسکراہٹ دبانے لگا۔ اب آئی نا بلی تھیلے سے باہر۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنی جانب کھینچ گیا تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی۔ وہ اسے خود سے اور نزدیک کر گیا تو کنزا کے ہونٹ مامون کے سینے سے ٹکرانے لگے۔ اچھا تو اگر میں آپ کو بتا دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کے بولنے پر وہ پرجوش ہوتی اپنا سر اٹھا گئی۔ اس کے چہرے پر موجود پوشیدگی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ بتا دیں گے؟ آپ جو کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ لہجے کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ہاں مسز، آر یو شیور؟ اس کے پوچھنے پر وہ تیزی سے سر ہلا گئی۔ ہری آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ اوکے ہگ می۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو ہونک بنی اس کا چہرہ تکنے لگی۔ جی؟ اس کی ہونک شکل پر مامون سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہاں جی، کیا لینے کے بدلے کچھ دینا تو پڑے گا نا؟ ناؤ ہری اپ۔ وہ اس سے اپنی خواہش بیان کرتا اب اس کی پیش قدمی کے انتظار میں تھا۔ کنزا نے اس کے سینے پر موجود اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے کندھے کی طرف سرکانے شروع کر دیے تھے۔ اب وہ اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جما کر سر جھکا کر اس کے سامنے استادا تھی۔ اس کی جھجک کو محسوس کرتے مامون نے خود ہی اس کی کمر کو جھٹکا دیا تو وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ مامون نے اس کی کمر پر موجود بازو کو ابھی مضبوطی سے اس کے گرد باندھ دیا تو اس کے تنگ حصار کی قید میں موجود کنزا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر یوں ہی وہ اس کی سال میں پڑے رہنے کے بعد ہلکا سا کسمس آئی تو ایک دفعہ اسے زور سے خود میں بھینچ کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور اس کے پیچھے ہونے سے پہلے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ جھجک کر تھوڑا دور ہو کر بیٹھی اور سرخ رنگت دیے ماتھے پر موجود بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ نظریں ہنوز چکی ہوئی تھی اور کانچ جیسی ہری آنکھیں پر لمبی لمبی پلکوں کی جھالر پردہ کیے ہوئی تھی۔ بتائیں اب؟ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل سے اس کی کتاب اٹھا رہا اور واپس آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کتاب کا پہلا صفحہ کھول گیا تو وہ پھر سے جوش میں آتی اس کے نزدیک ہو کر مکھ پر جھک کر دیکھنے لگی۔ وہ پینسل سے کچھ چیپٹر پر نشان لگا کر اسے دکھانے لگا۔ یہ جن چیپٹرز پر میں نے نشان لگائے نا، پیپر انہی میں سے آئے گا۔ اب اتنا بتا دیا، اب آگے کے ایک لفظ نہیں بتاؤں گا۔ اگر اور کچھ پوچھنا ہے تو اس کے الگ چارجز لگیں گے۔ وہ کتاب واپس اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا تو آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر مامون کا دل چاہا کہ وہ زور سے کہکا لگا دے۔ آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، میں آئندہ آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی کتاب پکڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اسے آوازیں دینے لگا پر وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کرتی باہر لاؤنج میں چل گئی تو مامون کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ہائے میری معصوم محبت،
وہ پیار سے بولتا، اس کے تاثرات یاد کرتا، پھر سے ہنس دیا۔ کنزا کے پیپر ختم ہو چکے تھے، اب وہ فارغ ہی فارغ تھی۔ سارا دن وہ گھر میں ہوتی اور نیسا بیگم سے پوچھ پوچھ کر کوئی نہ کوئی ڈش وغیرہ ٹرائی کرتی رہتی تھی۔ آج اس نے کمرے کی وارڈروب صاف کرنے کا ارادہ کیا اور سب صاف کرتے کرتے اس کے ہاتھ مامون کی ڈائری لگی، اور جب وہ پڑھنے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ مامون ایک ہارٹ سرجن ہے، مگر اپنے بابا کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا کیریئر ختم کر دیا، بس ٹیچنگ کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ سب جان کر بہت زیادہ افسردہ ہو چکی تھی۔ پھر شام مامون جب گھر آیا تو اس کے کمرے میں کافی لے کر آئی۔ میں اب سے کچھ کہوں؟ کافی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، تو مامون نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی میری جان، آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، آپ ہاسپٹل پھر سے جوائن کیجیے نا، آپ کو اللہ پاک نے جو ہنر دیا ہے اس کو یوں ضائع مت کیجیے، کیا پتا آپ کے علاج سے کسی کی نئی زندگی کسی کو ملے۔ وہ آہستہ سے بولی تو مامون نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ ویسے بہت بڑی بات ہے، آپ نے میری ڈائری پڑھی؟ مامون نے کہا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک سے پڑھنے لگی تو پڑھتی چلی گئی، سوری۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولتی اتنی کیوٹ لگی کہ مامون نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ میں دوبارہ سے ہاسپٹل جوائن کروں تو یہ آپ کی خواہش پوری کر دیتے ہیں؟ آپ کے لیے تو ویسے بھی جان بھی حاضر ہے۔ مامون نے اس کی ناک سے ناک مس کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا، تو اس کی قربت پر گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر مامون نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اب تو آپ کے ایگزامز ختم ہو چکے ہیں، تو کیا خیال ہے زندگی کا ایک نیا باب شروع کریں؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو سر چکا گئی تھی۔ پھر مامون اسے اپنی حصار میں لیے اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کی حصار میں پرسکون سی آنکھیں مونگی، وہ مامون کو دل و جان سے چاہتی تھی، اور یہ محبت وقت کے ساتھ بڑھتی جانی تھی، اور مامون تو ویسے ہی اس کا دیوانہ تھا، اور وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔